अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, आप समात फरमा रहे हैं आरज़ुए जिब्राइल। मौलिफ़ हैं हुज्जतुल इस्लाम मिर्ज़ा बाक़र अल हुसैनी। तर्जुमा किया है सैयद अली शेर नकवी साहब ने। आज हम आपके सामने इसकी 10वीं रिकॉर्डिंग पेश करेंगे, सफ़ा नंबर 233, और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की 7वीं आरज़ू जो कि हाजियों को पानी पिलाने से मुताल्लिक़ थी, उसका बयान जारी है। पिछली रिकॉर्डिंग में हज के इब्तिदाई मराहिल और उनके अहकाम बयान किए गए थे। अब देखते हैं कि आगे हज से मुताल्लिक़ क्या बयान हो रहा है। अपनी रिकॉर्डिंग को कंटिन्यू करते हैं। मुहर्रम पर जो चीज़ें हराम हो जाती हैं उनका फ़लसफ़ा क्या है। इसकी क्या वजह है कि जो अमल एहराम बांधने से पहले तो मुबाह थे, अब एहराम बांधने के बाद हराम हो गए और उन आमाल को बजा लाने वाले पर कफ़ारा देना वाजिब हो जाता है। आइए अब हम एक एक अमल को जुदागाना ज़ेर बहस लाते हैं और उनके हराम होने का फ़लसफ़े पर गौर करते हैं। उलमाए कराम और मुज्तहिदीन अज़ाम के नज़दीक 24 चीज़ें एहराम बांधने वाले पर हराम हो जाती हैं। नंबर 1, सहराई जानवरों का शिकार करना, चाहे उनका गोश्त हलाल हो या हराम, मसलन हिरन, लोमड़ी, खरगोश वगैरह। लेकिन ये याद रहे कि दरियाई जानवरों के शिकार की कोई ममानियत नहीं है। इसी तरह घरेलू और पालतू जानवर यानी गाय, गोस्फंद, ऊँट और मुर्ग वगैरह को हलाल करना जायज़ है। शिकार के अहकाम तो बहुत ज़्यादा हैं और हर हैवान जिसका शिकार करना मुहर्रम पर हराम है उसका अलहदा कफ़ारा मुकर्रर है। चूँकि ये एक लंबी बहस है, लिहाजा हम इसको यहाँ लिखने से या आप तक बयान करने से इज्तनाब करते हैं। एहराम बांधने वाले पर पहली चीज़ जो हराम है वो शिकार करना है, जो अपने अंदर ये पैगाम रखता है कि ए हाजी, तू अब मुहर्रम है, यानी तू खुद उस वक्त खुदाई शिकार है और तू अपने पाँव पर खुदा की बंदगी में दाखिल हो गया है और उसका मुखलिस बंदा बन गया है, यानी उसका ग़ुलाम हो गया है। अब तू शिकार किस तरह कर सकता है, यानी जो खुद शिकार हो तो वो किसी और मखलूक खुदा का शिकार कैसे कर सकता है। शिकार पहले ही सख्त दिली का मज़हर है और दिल की सख्ती में मज़ीद इजाफ़ा कर देता है। ए इंसान, तू जब मुहर्रम हो तो किसी को तकलीफ़ देने से बाज रहे, यहाँ तक कि हरम की घास भी नहीं काट सकता, चाह जाए कि किसी जानवर को हलाल करे। यहाँ हरम में हर इंसान के लिए अल्लाह की पनाह है, यहाँ हर शख्स आज़ाद है, तो दूसरों से उनकी आज़ादी को क्यों छीनना चाहता है। नंबर 2, अपनी शरीके हयात से हर किस्म का जिनसी राब्ता हराम है, हत्ता कि जिनसी लज्जत के लिए अपनी बीवी को देखना भी हराम है। नंबर 3, इस्तिमना करना, यानी इंसान खुद ऐसा काम करे जिससे इसकी मिनी बाहर आ जाए, हराम है। नंबर 4, अपना निकाह करना या किसी का निकाह पढ़ना हराम है, हत्ता कि किसी के निकाह में गवाह बनना भी हराम है। मुख्तसर ये कि मुहर्रम जिसने एहराम बांध लिया हो उस पर हराम है कि वो किसी औरत से निकाह करे या मुहर्रम औरत किसी मर्द से निकाह करे, या कोई भी मुहर्रम यानी औरत या मर्द अपने लिए किसी दूसरे के लिए ख्वास्तगारी करे। इसी तरह गैर मुहर्रम को भी कोई हक़ नहीं कि वो मुहर्रम से शादी करे, यानी जिसने एहराम बांध लिया, क्योंकि ऐसी सूरत में निकाह हो ही नहीं सकता। यानी अब हाजी, जब तूने एहराम बांध लिया और तू मुहर्रम बन गया तो तुम्हारा राब्ता अब सिर्फ खुदा की ज़ात से होना चाहिए। अब हर गैर खुदा से अपना राब्ता मुनक़ता कर लीजिए और उसकी याद भी दिल से में ना लाइए, सिवाय उसके जिसमें खल्क़ खुदा की भलाई हो और खुदा के अहकाम के मुताबिक हो। ए हाजी, तुम इस वक्त हर गैर खुदा से दूर और जुदा हो, बस इस हालत में तुम किसी से भी क़ुर्बत का ख़्याल दिल में ना लाना, क्योंकि एहराम बांधे इंसान हर किस्म की जिनसी लज्जत से एहराम बांधने के बाद इंसान पर हर किस्म की जिनसी लज्जत हराम है, और वो ये भी जान ले कि कमाल इंसानियत तर्क शहवत में है और ज़वाल इंसानियत तमन्नाए शहवत है। अब जबकि तुम हालत एहराम में हो, यकीनन खुदा के ख़वास में हो,
لہٰذا اس وقت کسی اور کے خاص الخاص نہ بنو، اپنے آپ کو خود پسندی اور لذات سے باہر لے آؤ، ہر قسم کی آرام طلبی، شخصیت پرستی اور خود کے فریب سے چھٹکارا حاصل کر لو تاکہ تمہارا ظاہر و باطن پاک ہو جائے اور تم قرب الہی کے قابل بن جاؤ، کیونکہ قرب الہی ان کو نصیب ہوتا ہے جو حق کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس لمحے تمہارے لیے شادی اور ازواج حرام ہے، کیونکہ اس وقت تمہارا رابطہ براہ راست خدا کے ساتھ ہے، اور اسی لیے غیر خدا سے رابطہ جوڑنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 5، ہر احرام باندھنے والے پر خوشبو کا استعمال حرام ہے، اور اگر محرم کے ناک میں باہر سے خوشبو آئے تو اسے چاہیے کہ اپنی ناک کو بند کر لے۔ اس کے برعکس اگر بدبو سونگھے تو اپنی ناک کو بند نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالت احرام میں انسان کو یاد دلایا جائے کہ اے انسان، تیری ابتدا اور انتہا پاک نہیں، تو پیدا بھی غلیظ ہوا اور تیرا مرنا بھی غلیظ ہے۔ تیری ابتدا نطفہ، تیری انتہا جیفہ یعنی مردار۔ اس درمیان میں تجھے خدا نے احسن تقویم سے نواز دیا، ورنہ تو ایک داخلی کثافت اور نجاست کا ڈھیر ہے۔ اس وقت جب تم مصنوعی موت کا لباس پہنے ہوئے ہو، عطر اور خوشبو استعمال نہ کرو، اپنے آپ کو مصنوعی طور پر خوشبودار نہ بناؤ، بدبو سے گریز نہ کرو، اور اگر تمہاری ناک بدبو سونگھنے تو ناک کو بند نہ کرو۔ یہ اس لیے کہ اے حاجی، تو اپنی ابتدا اور انتہا کو فراموش نہ کر، اور تمہارے جسم کے اندر جو کچھ ہے تم اس سے آشنا ہو جاؤ۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ خدا ان احکام سے تمہیں کیا درس دینا چاہتا ہے، کہ تم اپنی جھوٹی انا سے باہر آؤ، خود کو فریب نہ دو، عاجز بن جاؤ، تکبر چھوڑ دو، اپنی اصلیت کو پہچان لو اور محبت الہی میں گم ہو جاؤ اور محرم خدا بن جاؤ۔ نمبر 6، سلا ہوا لباس مردوں پر حرام ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ احرام کی حالت میں مردوں پر نہ صرف اپنے سر و صورت کو زینت کرنا حرام ہے، بلکہ اس حالت میں ہر قسم کا سلا یا انسلا لباس جو مردوں کے لیے باعث زینت بن سکتا ہے پہننا حرام ہے۔ حد تو یہ ہے کہ کسی قسم کا بٹن لگانا بھی ممنوع ہے۔ لباس چونکہ طبقاتی فرق کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے پروردگار نے حکم دیا کہ جو شخص حج کرنا چاہے وہ صرف ایک ہی طرح کا لباس پہنے، تاکہ لوگوں میں کسی قسم کا امتیاز نہ رہے اور سب کے سب اسی کے حضور لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کریں۔ اس حکم سے پروردگار کی منشا یہ ہے کہ اے حاجی، تو اس قیمتی لباس کے فریب سے اپنے آپ کو باہر لے آ۔ یہ قیمتی لباس جو تیرے لیے باعث عزت بن گیا ہے اور اس نے تیرے اصلی چہرے کو ڈھانپ کر رکھ دیا ہے، اسے میقات کے مقام پر اتار دے اور اپنی جھوٹی شخصیت کو وہیں دفن کر دے۔ اب تو باقی لوگوں کی طرح کا ہی لباس پہن سکتا ہے۔ اس حکم سے تو رسول اور امام بھی مستثنا نہیں، تو کیسے مستثنا ہو سکتا ہے؟ ایک ہی طرح کا لباس پہن کر حقیقت میں سب مرد یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم میں کوئی انسان اعلیٰ نہیں اور کوئی ادنا نہیں، سب انسانیت کے اعتبار سے برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، کیونکہ سب ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں۔ جس کا تقوی جتنا زیادہ ہوگا وہ اسی قدر خدا کے نزدیک ہوگا۔ نمبر 7، احرام کی حالت میں آنکھوں میں سرما ڈالنا حرام ہے۔ نمبر 8، شیشے میں نگاہ کرنا حرام ہے۔ نمبر 9، زینت کی غرض سے انگوٹھی پہننا حرام ہے۔ نمبر 10، عورتوں کے لیے زیور پہننا حرام ہے۔ نمبر 11، جسم پر کسی قسم کا تیل یا روغن ملنا حرام ہے۔ نمبر 12، جسم سے بال اتارنا حرام ہے۔ نمبر 13، ناخون کاٹنا حرام ہے۔ ان تمام 7 افعال کا تعلق انسان کی ذاتی آرائش سے ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں حرام قرار دیا ہے۔ یعنی جو شخص بھی اس عبادت مخصوص یعنی حج میں شامل ہو، اسے اپنے ظاہری حسن و جمال پر توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ اپنے باطن کو خوبصورت بنانا چاہیے۔ حاجی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حج کے دوران احرام کی حالت میں خود پسندی اور ظاہری حسن و جمال کی پرستش بالکل ممنوع ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ اے حاجی، اب تو اس ظاہری دنیا سے باہر آ اور باطنی دنیا میں گم ہو جا، خود کو فطرت کے آئینے سے دیکھ اور خدائے بزرگ و برتر کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دے۔ اے حاجی، تو کیوں اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہا ہے؟
اپنے چہرے سے ہر قسم کے مصنوعی خول اتار دے، کیونکہ یہ تیری گمراہی کو روز بروز زیادہ کرتے ہیں اور تجھے خود پسندی کے گڑھے میں اتار رہے ہیں۔ نمبر 14، احرام کی حالت میں مردوں کے لیے جراب پہننا حرام ہے لیکن عورتوں کے لیے جائز ہے۔ نمبر 15، گو جھوٹ بولنا اور گالی دینا عام حالت میں بھی حرام ہے لیکن احرام کی حالت میں سختی سے منع ہے اور حرام ہے۔ اے حاجی، جب تو نے احرام باندھ لیا تو تم محرم ہو گیا، اور خصوصاً اگر تم حرم میں موجود ہو تو صلح اور محبت اور تسلیم و رضا کا نمونہ بن جاؤ۔ اب تیرے ہاتھ سے انسان تو کیا، عام نباتات یعنی گھاس پھوس اور چھوٹے بڑے حیوان کو بھی ضرر نہیں پہنچنا چاہیے۔ حج کے دوران تیرے حج کے ساتھ ہی تیری ذات سے مکمل آرام و راحت میں رہیں، تیری طرف سے ان کی ذرہ برابر بھی دل آزاری نہ ہو، تو ان کے لیے باعث راحت اور آرام بن، نہ کہ باعث تکلیف و زحمت۔ تو ان سے بھول کر بھی نہ الجھنا اور نہ ہی کسی کو گالی دینا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ حج کے دوران تو ایسی تربیت حاصل کرے کہ باقی عمر بھی اسی طرح گزارے۔ نمبر 16، قسم کھانا جیسے عموماً لوگ کہتے ہیں، نہیں خدا کی قسم، ہاں خدا کی قسم۔ قسم چاہے سچ ہو یا جھوٹ کی ممانعت کی گئی ہو، اگر سچ ہو تو 2 مرتبہ تک کوئی کفارہ نہیں، لیکن تیسری مرتبہ سچی قسم کھانے پر بھی ایک گوسفند کفارہ دینا پڑے گا۔ جھوٹی قسم پہلے مرتبہ کھانے پر ہی، یعنی اگر ہم نے جھوٹی قسم کھائی ہے تو پہلی مرتبہ کھانے پر ہی ایک گوسفند کفارہ دینا پڑے گا، دوسری مرتبہ جھوٹی قسم کھانے پر ایک گائے، اور تیسری مرتبہ جھوٹی قسم کھانے پر ایک شتر کفارہ دینا پڑے گا، یعنی ایک اونٹ کفارہ دینا پڑے گا۔ یعنی خدا یہ چاہتا ہے کہ اے حاجی، جب سے تو نے احرام باندھا ہے تو سمجھ لے کہ تو ایک تربیتی ادارے میں شامل ہو چکا ہے۔ اب تجھے صلح و صفائی کا سبق پڑھنا ہے اور کسی ایک سے بھی جھگڑا یا گستاخی نہیں کرنی۔ حرام تو اپنی جگہ، اب تو حلال سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ جھوٹی قسم تو ہمیشہ اور ہر حال میں حرام ہے، لیکن سچی قسم جو کہ عام حالت میں جائز ہے، احرام کی حالت میں حرام ہے۔ یہ اس لیے کہ اے حاجی، تو جان لے کہ خدا کی ذات اس سے بہت بلند ہے، اس کا نام صرف اپنی ذاتی فائدے کے لیے استعمال کیا جائے۔ قسم نہ کھانے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ ایک دفعہ امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک معاملہ جس میں 400 مثقال سونے طلا کا مسئلہ تھا، سچی قسم بھی نہ کھائی۔ اس وقت امام احرام کی حالت میں بھی نہیں تھے۔ آپ اس چیز پر تو راضی ہو گئے کہ 400 مثقال سونا دے دیا جائے، لیکن سچی قسم کھانے پر راضی نہ ہوئے۔ جب آپ کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام نے پوچھا کہ بابا جان، جب آپ حق پر ہیں تو قسم کیوں نہیں کھائی جبکہ سچی قسم کھانے میں کوئی حرج نہیں؟ آپ نے فرمایا، میں خدا کی ذات اعلیٰ کو اس سے بہت بلند سمجھتا ہوں کہ صرف 400 مثقال کے لیے اس کے نام کی قسم کھائی جائے، اگرچہ قسم سچی ہی کیوں نہ ہو۔ بس ہمیں حج کے دوران احرام کی حالت میں سچی قسم کھانے کی بھی ممانعت کی گئی ہے، تاکہ ہم اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے اس کے عظیم نام کو استعمال نہ کریں، اس کی ذات کو ہمیشہ ہر چیز سے بزرگ و بالا تصور کریں۔ جہاں تک جھوٹی قسم کا تعلق ہے، وہ تو عام حالت میں بھی حرام ہے، چہ جائے گا حالت احرام میں کھائی جائے۔ نمبر 17، حاجی پر جب وہ احرام کی حالت میں ہو مختلف قسم کی جسمی جانوروں مثلاً جوؤں، کھٹمل، پسو وغیرہ کو مارنا حرام ہے، چاہے یہ جسم پر ہوں یا لباس پر۔ مارنا تو درکنار ان کو پکڑ کر باہر پھینکنے کی بھی اجازت نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کو جسم کے ایک حصے سے اٹھا کر جسم کے دوسرے حصے پر منتقل کرنا، جبکہ پہلی جگہ ان کے لیے محفوظ تر ہو، کی بھی اجازت نہیں۔ یعنی اس حیوان کی موجودہ سکونت کی جگہ جو تیرا جسم ہے یا تیرا لباس، یا اس نے خود نہیں ڈھونڈی بلکہ خود تو نے اسے دعوت دی ہے۔ یعنی اگر تو ہمیشہ صاف ستھرا اور پاک و پاکیزہ رہتا تو یہ چھوٹے چھوٹے جانور یہاں تیرے پاس اپنا ٹھکانہ نہ بناتے اور نہ تیرے بدن کو اپنے لیے رزق کا وسیلہ بناتے۔ اب جب کہ تو نے خود ان کو دعوت دی ہے تو کیوں اپنے مہمان کو اذیت پہنچاتا ہے، انہیں ادھر ادھر کیوں مار کرتا ہے؟ کیا تو نے نہیں پڑھا کہ مہمان کی عزت کرو اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو؟ جوئیں انسان کے جسم پر اسی وقت پیدا ہوتی ہیں جب کہ اس کی پر کثافت ہو، یعنی انسان اپنے آپ کو صاف ستھرا نہ رکھے،
اس صورتحال میں انسان خود ان جانوروں کو دعوت دیتا ہے، لہٰذا اب انہیں حاجی احرام کی حالت میں نہیں چھیڑ سکتا۔ لیکن اگر یہ جوئیں اتفاقاً کسی اور سے حاجی تک منتقل ہو جائیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ حاجی نے تو ان کو دعوت نہیں دی تھی، اس صورت میں حاجی صرف یہ کر سکتا ہے کہ بغیر اذیت پہنچائے اپنے جسم سے جدا کر سکتا ہے، لیکن مار نہیں سکتا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ایسے حیوانات جو غیر بدنی انسان ہیں، مثلاً مچھر، مکھی وغیرہ، اگر یہ حاجی کے جسم تک پہنچ جائیں اور باعث اذیت بن جائیں جو کہ ناقابل برداشت ہوں، تو بافرمان امام جعفر صادق علیہ السلام ان کو مارنا یا کم از کم ہٹانا جائز ہے۔ لیکن ایسے تمام جانور جو انسان کے لیے خطرناک ہوں، ان کو مارنا جائز ہے، بلکہ بعض اوقات واجب ہے۔ مثلاً سانپ، بچھو جیسے موذی جانور، جن سے اگر انسان خود چھٹکارا پالے تو یہ موذی جانور کسی اور کے در پہ ہوں گے، وہ بھی تیرا یا حج کا ساتھی ہوگا یا کوئی اور انسان، لہٰذا اب تجھ پر واجب ہے کہ اگر ہو سکے تو ان کو مار دے۔ لیکن وہ جانور جو خطرناک نہیں اور صرف اذیت ہی پہنچا سکتے ہیں، تو اس اذیت کو برداشت بھی کر سکتا ہے، تو اس صورت میں ان کو کم از کم تکلیف پہنچا کر اپنے جسم سے دور کر دے۔ اگر مارنے کے علاوہ ان سے چھٹکارا ممکن نہیں تو اس صورت میں مارنا جائز ہے۔ اے حاجی، تو جان لے کہ تو کہاں پر ہے اور تو کس حالت میں ہے، تو خدا کے امن والے گھر میں ہے اور احرام کی حالت میں ہے۔ تو فقط اپنے موجودہ حال یا اپنی جان کا دفاع کر سکتا ہے، تو اس حالت میں جانور کو قطعاً نہیں مار سکتا۔ مثلاً چیونٹی اور اس قسم کے جانور جن کو تجھ سے کوئی سروکار نہیں اور اذیت نہیں پہنچاتے، یہ اذیت پہنچائیں بھی تو تیرے لیے قابل برداشت ہے، ان کو مارنا تو درکنار، ان کو کسی قسم کی اذیت پہنچانے کا حق بھی نہیں رکھتا۔ اے حاجی، تو یہاں پر دوسروں کے لیے بے ضرر ہو جا، یہاں سے سبق سیکھ، یہ مدرسہ انسانیت ہے، یہاں پر اپنی تربیت کر، اپنی شخصیت کو بنا، انسان سے انسان تر بن، اپنے غرور و تکبر اور خود پسندی سے باہر نکل۔ نہ صرف بے ضرر جانوروں کے لیے بلکہ کم ضرر جانور مثلاً کتا اور اس قسم کے جانور جن کو تجھ سے کوئی سروکار نہیں یا تیرے لیے بے ضرر ہیں، تو بھی ان کے لیے صلح کل بن جا، اس طرح کہ وہ تجھ سے درس لیں، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کے دربار میں تمام جانور ایک دوسرے سے صلح رکھتے ہیں، وہ آدمیوں سے آدمی والی صفات لیتے ہیں، تو بھی تو محرم حرم ہے، سب کے لیے صلح اور محبت کا پیغام بن جا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے عرض کی، میں نے شہد کی مکھی کو مار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر اتفاقی طور پر مارا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر جان بوجھ کر مارا ہے تو کچھ مقدار گندم بطور کفارہ دی جائے۔ اس شخص نے کہا کہ اس نے مجھ پر حملہ کیا اور میں نے دفاع کیا، اس میں وہ شہد کی مکھی ماری گئی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حیوان بھی تم پر حملہ کرے تم اس کو مار دو۔ اس سے پتہ چلا کہ امام علیہ السلام کی نظر میں مارنا اس وقت جائز ہے جب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو۔ نمبر 18 ہے، احرام کی حالت میں مرد پر حرام ہے کہ وہ اپنے سر اور کانوں کو کسی شے سے ڈھانپ دے۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ اپنے سر کو مہندی بھی نہ لگائے اور اپنے سر پر کسی چیز کو نہ رکھے۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے سر کو اپنے ہاتھوں سے بھی نہ ڈھانپے۔ اس حکم کا مقصد یہ ہے کہ حاجی احرام کی حالت میں اپنے آرام و آسائش کے لیے فکر مند نہ ہو اور نہ ہی گرد و غبار اور آفتاب سے اپنے سر کو بچائے۔ کوئی ایسا عمل انجام نہ دے جس سے اس کی امتیازی حیثیت نظر آنے لگے۔ لیکن عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں، کیونکہ ان کی عصمت و طہارت کا بنیادی اصول پردہ داری ہے۔ نمبر 19، محرم عورتوں پر اپنا چہرہ نقاب کرنے کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے چھپانا حرام ہے۔ اس کا مقصد شاید یہ ہو کہ اکثر خواتین اپنے چہرے کو آفتاب کی گرمی یا موسم کی سردی سے بچاتی ہیں تاکہ ان کے چہرے کی تر و تازگی برقرار رہے، اسی طرح وہ اپنے چہرے کو گرد و غبار سے بھی بچاتی ہیں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ جب عورتیں حج کے لیے آئیں تو وہ اپنے چہروں کو کسی چیز سے نہ ڈھانپیں۔ اگر گرمی آفتاب یا موسمی سردی یا گرد و غبار سے ان کے چہرے کے رنگ تبدیل ہو جاتے ہیں تو ہو جائیں، شاید اس سے ہی ان میں ایک روحانی انقلاب آ جائے۔ عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے سروں کو برہنہ رکھیں، اس کی بجائے ان کے چہرے کھلے نہ رہنے چاہیے تاکہ وہ بھی حالت احرام کی سختی کو محسوس کر سکیں۔ وہ بھی غبار آلود چہروں کے ساتھ
لیکن مکمل عفت کے ہمراہ باقی محرموں میں شامل ہوں، جہاں تک ممکن ہو نامحرموں سے دور رہیں تاکہ حجاب واجب برقرار رہے۔ نمبر 20، احرام کی حالت میں مردوں پر حرام ہے کہ وہ سوار یا پاپیادہ زیر سایہ سفر کریں یا گزریں، لیکن عورتوں بچوں کے لیے کوئی مضائقہ نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ حاجی صاحبان کو باور کرانا چاہتا ہے کہ اے حاجی، جب تو نے احرام باندھ لیا تو خدائے بزرگ کے سامنے کے سائے میں آ گیا ہے، اب تو دنیاوی سائے کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ سورج سے یا باد و باران سے بچنے کے لیے کیوں کسی کے زیر سایہ جاتا ہے؟ یہ ایک طرح کی آرام طلبی ہے۔ نمبر 21 ہے، محرم پر حرام ہے کہ وہ اپنے بدن سے خون نکالے، بے شک وہ جسم کو حرارت دینے کی وجہ سے ہو یا مسواک کرنے کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 22، دانت کا اکھاڑنا حرام ہے، بے شک خون نہ بھی نکلے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ احرام کی حالت میں تجھے نہ تو دوسروں کو اذیت پہنچانے کا حق ہے اور نہ ہی اپنے بدن کو کسی قسم کی اذیت پہنچانے کا حق ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ تو ایک تربیتی دور سے گزر رہا ہے۔ اگر تو نے اپنے گزشتہ گناہوں کے بدلے میں اپنے جسم کو اذیت پہنچائے گا تو تیرا یہ عمل نہ صرف پچھلے گناہوں کو ختم نہیں کر سکے گا بلکہ مزید گناہ کا مرتکب ہو جائے گا اور کفارہ بھی واجب ہو جائے گا۔ پس احرام کی حالت میں بنیادی طور پر انسان کو تربیت دیتی ہے کہ تو دوسروں کے لیے بے ضرر بن جا، حتیٰ کہ گھاس پھوس اور دیگر حیوانات تجھ سے محفوظ رہیں۔ انسان تو بہر صورت ان سب سے اعلیٰ ہے۔ اے حاجی، تو اپنے بدن پر بھی رحم کھا، کیونکہ اگر تو اپنے بدن پر رحم نہیں کھائے گا تو دوسروں پر کیسے رحم کھائے گا۔ نمبر 23، محرم پر اس گھاس، پودے یا درخت کو اکھاڑنا حرام ہے جو حرم میں اگا ہوا ہو۔ البتہ اپنے ملک میں درخت یا پودے یا گھاس وغیرہ کو اکھاڑنے میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اے حاجی تو اتنا بے ضرر ہو جا کہ یہ چھوٹی سی گھاس جو خود بخود اگ جاتی ہے یا کوئی نازک سا پودا وغیرہ بھی جو حرم میں ہو تیرے ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ جب تو نباتات کے لیے اتنا محسن اور محبت کرنے والا بن جائے گا تو یقیناً حیوانات اور انسانوں کے لیے اس سے کہیں زیادہ محبت کرنے والا ہو جائے گا اور تیرے ہاتھ سے کسی کو آزار نہیں پہنچے گا۔ نمبر 24، یعنی اے حاجی تو اب ایسے مقام اور ایسی حالت میں ہے کہ جہاں صلح و صفائی، محبت اور آشتی، لہٰذا یہاں کسی قسم کے اسلحہ اور ہتھیار کا کیا کام؟ حرم الہی تو امن کی جگہ ہے، اسلحہ سے بد امنی کی جگہ نہ بنا، بس کسی قسم کا اسلحہ لے کر چلنا حرام ہے۔ ابھی ہم نے محرمات احرام اور ان کے فلسفہ پر بحث کی، اب دیکھتے ہیں کہ واجبات حج کیا ہے۔ فلسفہ واجبات حج کے بارے میں سید سجاد علیہ السلام سے مفصل روایت کی ہے، جیسے جناب حجت الاسلام آقائے شیخ علی افتخاری گل پاگانی نے اپنی کتاب قبل از حج با جوانید نقل کیا ہے کہ ہم اسے یہاں نقل کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیں۔ امام سجاد علیہ السلام خانہ خدا کی زیارت کے بعد واپس لوٹے تو ایک شخص جس کا نام شبلی تھا امام علیہ السلام سے ملا۔ امام نے اس سے پوچھا، امام سجاد پوچھتے ہیں، شبلی کیا تو نے اب تک حج ادا کیا؟ شبلی جی ہاں، میں نے حج ادا کیا۔ امام سجاد علیہ السلام کیا تو میقات پر گیا اور وہاں تو نے غسل کے بعد سلا ہوا لباس اتار کر احرام باندھا تھا؟ شبلی جی ہاں، میں نے یہ عمل انجام دیا تھا۔ امام سجاد کیا تو نے اس وقت اپنے دل میں یہ نیت کی تھی کہ اب گناہ و معصیت والا لباس اتار رہا ہے اور بندگی اور اطاعت والا لباس پہن رہا ہے؟ شبلی نہیں قبلہ۔ امام سجاد کیا تو نے سلا ہوا لباس اتارتے وقت یہ نیت کی تھی کہ ریا اور شکوک و شبہات والے لباس کو اتار رہا ہوں؟ شبلی نہیں قبلہ۔ امام سجاد کیا غسل کے وقت تو نے یہ نیت کی تھی کہ تو اپنے گناہوں اور خطاؤں کو دھو رہا ہے؟ شبلی نہیں قبلہ۔ امام سجاد پس تو نے حقیقت میں نہ تو میقات پر پہنچنے کا حق ادا کیا اور نہ ہی سلا ہوا لباس اتارنے کا حق ادا کیا اور غسل کامل بھی انجام نہ دیا۔ امام سجاد کیا تو نے ظاہری صفائی کی، احرام باندھا اور حج کی نیت کی؟ شبلی ہاں قبلہ، میں نے یہ کام انجام دیے۔ امام سجاد کیا اس وقت تیری نیت تھی کہ تو توبہ کے نور سے اپنے آپ کو پاک بنائے گا؟ شبلی نہیں قبلہ۔
امام سجاد: کیا جب تو نے احرام باندھا تو تو نے نیت کی تھی کہ احرام کی حالت میں خدا نے جو چیزیں حرام کی ہیں تو بھی انہیں حرام تصور کر رہا ہے؟ شبلی: نہیں قبلہ۔ امام سجاد: جب تو نے حج کی نیت کی اور عمرہ انجام دے کر اسے محکم کیا اس وقت تو نے تمام غیر الوہی عقد اور پیمان کو کھولنے کی نیت کی تھی؟ شبلی: نہیں قبلہ۔ امام سجاد: پس حقیقت میں تو نے اپنے آپ کو پاک صاف کیا، نہ ہی احرام باندھا اور نہ ہی عقد حج کو محکم کیا۔ امام سجاد: کیا جب تو میقات میں داخل ہوا اس وقت 2 رکعت نماز احرام پڑھی تھی اور تلبیہ کہا تھا؟ شبلی: جی ہاں قبلہ، میں نے یہ اعمال انجام دیے تھے۔ امام سجاد: کیا جب تو میقات میں داخل ہوا اس وقت تو نے یہ نیت کی تھی کہ تو پاک پروردگار کی زیارت کے لیے آیا ہے اور یہ نماز، احرام اور تلبیہ تو صرف زیارت خداوندی کے لیے پیش خیمہ ہیں؟ شبلی: نہیں قبلہ۔ امام سجاد: جب تو نے 2 رکعت نماز پڑھی کیا اس وقت تیری نیت یہ تھی کہ تو ایک نیک ترین عمل اور خوبصورت ترین نیکی کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کر رہا ہے؟ شبلی: نہیں قبلہ۔ امام سجاد: جب تو نے لبیک کہا اس وقت تیری یہ نیت تھی کہ تو خدا کے ہر فرمان پر سر تسلیم خم کرتا ہے اور ہر قسم کے گناہ اور نافرمانی حکم خدا سے منہ موڑتا ہے؟ شبلی: نہیں قبلہ۔ شبلی نے کہا: جی نہیں قبلہ۔ امام سجاد: پس تو میقات میں داخل ہی نہیں ہوا اور نہ ہی نماز پڑھی اور نہ ہی تلبیہ کہا؟ امام سجاد: جب تو حرم کعبہ میں داخل ہوا اور اپنی آنکھوں سے کعبہ مبارک کی زیارت کی کیا اس وقت وہاں نماز پڑھی تھی؟ شبلی نے کہا: جی ہاں قبلہ۔ امام سجاد: جب تو حرم میں داخل ہوا اس وقت تو نے نیت کی تھی کہ آئندہ مسلمان بھائیوں کی غیبت نہیں کروں گا اور نہ ان میں عیب ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا؟ شبلی: نہیں قبلہ۔ امام سجاد: جب تو مکے میں پہنچا کیا تو اس وقت تیرے دل میں یہ نیت تھی کہ تو ایک خدائی کام کے لیے یہاں پہنچا ہے اور اسی کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے؟ شبلی: نہیں قبلہ۔ امام سجاد: پس تو حقیقت میں حرم میں داخل نہیں ہوا اور نہ ہی خانہ کعبہ کو دیکھا اور نہ ہی تو نے نماز پڑھی؟ امام سجاد: کیا تو نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کی؟ شبلی: جی ہاں قبلہ، میں نے یہ اعمال انجام دیے۔ امام سجاد: جب تو نے سعی کی تو کیا تو نے یہ نیت کی تھی کہ تو ہر کسی سے منہ پھیر لے گا اور صرف اللہ کی تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا اور تو اسی کی پاک بارگاہ میں آمد و رفت کرے گا؟ شبلی: نہیں قبلہ۔ امام سجاد: پس تو نے حقیقت میں طواف نہیں کیا اور اس کے ارکان مقدس تک نہیں پہنچا اور نہ ہی تو نے صفا و مروہ کے درمیان سعی انجام دی؟ امام سجاد: کیا تو نے حجر اسود سے مصافحہ کیا اور مقام ابراہیم علیہ السلام پر توقف کیا اور اس مقدس مقام پر نماز پڑھی؟ شبلی: جی ہاں قبلہ، میں نے یہ اعمال انجام دیے۔ اس وقت امام سجاد علیہ السلام کے گریہ و نالہ کی آواز بلند ہوئی اور قریب تھا کہ آپ کی روح آپ کے بدن اطہر سے پرواز کر جاتی۔ اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا: اے شبلی، جو شخص حجر اسود سے مصافحہ کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنے خالق سے مصافحہ کیا۔ پس انسان ناچیز کو اپنے اس اجر عظیم کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اپنے خالق سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو ہرگز اس کے احکام کی خلاف ورزی کر کے نہیں توڑنا چاہیے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا: کیا مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر تو نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے بعد تو اس کے ہر حکم کی اطاعت کرے گا اور ہر قسم کے گناہ سے دوری اختیار کرے گا؟ شبلی: نہیں قبلہ۔ امام سجاد: کیا مقام ابراہیم پر نماز ادا کرتے ہوئے تیرے ذہن میں یہ تھا کہ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو مبارک باد دے کہ کس طرح انہوں نے شیطان کے منصوبوں کو خاک میں ملایا تھا؟ شبلی: نہیں قبلہ۔ امام سجاد: پس حقیقت میں تو نے حجر اسود سے ملاقات یعنی مصافحہ نہیں کیا کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں خدا سے عہد و پیمان باندھا جاتا ہے۔ اسی طرح تو نے مقام ابراہیم پر بھی توقف نہیں کیا اور اس مقدس مقام پر نماز بھی ادا نہیں کی۔ امام سجاد: کیا تو نے آب زمزم کے چشمے پر گیا اور وہاں سے پانی پیا تھا؟ شبلی: ہاں قبلہ، وہاں گیا تھا اور پانی بھی پیا تھا۔
امام سجاد: کیا تیرے دل میں یہ نیت تھی کہ اب میں خالق کی بندگی اور اطاعت پر قائم رہوں گا اور گناہ و معصیت سے اپنی نظریں ہٹا لوں گا؟ شبلی: نہیں قبلہ۔ امام سجاد: پس حقیقت میں تو آب زمزم تک نہیں گیا اور نہ ہی تو نے اس کا پانی پیا۔ امام سجاد: کیا تو نے عرفات میں قیام کیا اور جبل رحمت پر گیا تھا اور وادی نمرہ، ایک پہاڑ ہے یہ جو عرفات کی حد ہے اور اس پر حرم کی نشانی بھی نصب ہے، اس کو پہچانا تھا اور خدا کو جمرات کے مقام پر یاد کیا تھا؟ شبلی: ہاں قبلہ، یہ امور انجام دیے تھے۔ امام سجاد: کیا عرفات کے مقام پر جا کر تو نے جانا تھا کہ خدا نے کتنے علوم معرفت انسان کو سکھائے، اور کیا تیرے ذہن میں تھا کہ خدا تیرے دل کے رازوں کو بھی جانتا ہے اور کل روز قیامت تیرے اعمال نامے کو تیرے ہاتھ میں دے گا؟ شبلی: نہیں قبلہ۔ امام سجاد: جب تو جبل رحمت کے قریب ہوا تو کیا تیرے ذہن میں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن مرد اور مومنہ عورت پر بے حد مہربان ہے اور ان کو معاف کرنے والا ہے، ان کو اپنی رحمت کے سائے میں لینے والا ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت کو دوست بھی رکھتا ہے؟ شبلی: نہیں قبلہ۔ امام سجاد: جب تو وادی نمرہ کے قریب پہنچا تو کیا تو نے اپنے دل میں عہد کیا تھا کہ جب تک تو خود اطاعت خدا نہیں کرے گا اس وقت تک دوسروں کو اطاعت کرنے کا حکم نہیں دے گا، اور جب تک تو خود گناہوں سے کنارہ کشی نہیں کرے گا اس وقت تک دوسروں کو گناہ سے بچنے کی تلقین نہیں کرے گا؟ شبلی: نہیں قبلہ۔ امام سجاد: جب تو نمرات کے قریب کھڑا تھا تو کیا تیرے ذہن میں تھا کہ خدائے زمین و آسمان نے ملائکہ مقرر کیے ہوئے ہیں جو سارے نظام کے محافظ بھی ہیں اور نگہبان بھی ہیں اور تیرے ہر کام کی نظارت بھی کرتے ہیں؟ شبلی: نہیں قبلہ۔ امام سجاد: پس حقیقت میں تو نے عرفات میں توقف نہیں کیا، جبل رحمت پر نہیں پہنچا، وادی نمرہ کو نہیں پہچانا اور نہ ہی خدا کو پکارا؟ اس گفتگو کے بعد امام نے فرمایا: کیا تو وادی مزدلفہ پر گیا اور وہاں سے کنکریاں اور سنگریزے جمرات کے لیے اکٹھا کیے اور پھر مشعر الحرام کی طرف حرکت کی؟ شبلی: ہاں قبلہ، میں اس مقدس وادی میں گیا اور جو کچھ آپ نے فرمایا میں نے وہاں انجام دیا۔ امام سجاد: کیا تو نے اس مقدس وادی میں نماز ادا کی؟ کیا تیرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ نماز جو شب عید قرباں ادا کر رہا ہوں وہ نماز ہے جو ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے اور ہر آسان کو آسان تر کر دیتی ہے؟ شبلی: نہیں قبلہ۔ امام سجاد: جب تو علمین یعنی دو نشان کے درمیان چل رہا تھا اور دائیں جانب یا بائیں جانب انحراف پیدا کرنے سے کترا رہا تھا، کیا اس وقت تیرے ذہن میں یہ تھا کہ دین حق سے بھی اسی طرح انحراف نہیں کرے گا اور اپنی زبان، ہاتھ اور دل سے بھی لغزش نہیں کرے گا؟ شبلی: نہیں قبلہ۔ امام سجاد: جب تو وادی مزدلفہ میں چل رہا تھا اور جمرات کے لیے سنگریزے اکٹھا کر رہا تھا، کیا اس وقت تیری یہ نیت تھی کہ اپنے آپ کو اب ہر قسم کی جہالت اور معصیت سے علیحدہ کر لے گا اور اپنے علم کو علم حق اور علم صالح سے زینت دے گا؟ شبلی: نہیں قبلہ۔ امام سجاد: جب تو مشعر الحرام سے گزر رہا تھا کیا اس وقت تیرے دل میں اہل تقوی اور اہل عمل کے لیے شوق پیدا ہوا؟ شبلی: نہیں قبلہ۔ امام سجاد: پس حقیقت میں تو نے اعلام حرم کو عبور ہی نہیں کیا اور نہ ہی اس مقدس وادی میں نماز ادا کی اور نہ ہی جمرات کے لیے سنگریزے اکٹھا کیے اور نہ ہی مشعر الحرام سے گزرا؟ امام سجاد: کیا تو منا میں گیا اور اس سرزمین پر پہنچا، شیطانوں کو پتھر مارے، وہاں اپنا سر منڈوایا، دمبے کی قربانی دی، وہاں مسجد خیف میں نماز پڑھی اور پھر طواف کعبہ کے لیے مکہ واپس لوٹا؟ شبلی: جی ہاں قبلہ۔ امام سجاد: جب تو مینا میں پہنچا کیا تو نے یہ ارادہ کیا کہ آج سے تمام مسلمان تیرے ہاتھ، تیری زبان اور تیرے دل کے شر سے محفوظ رہیں گے؟ شبلی: نہیں قبلہ۔ امام سجاد: جب تو مینا میں پہنچا اور شیطانوں کو پتھر مارے کیا اس وقت تیرے ذہن میں تھا کہ تو نے اپنی آرزو اور مقصد کو پا لیا اور جو بھی تیری دوسری حاجات ہیں خدائے بزرگ برتر انہیں بھی پورا فرما دے گا؟ شبلی: نہیں قبلہ۔ امام سجاد: جب تو شیطان کو سنگریزے مار رہا تھا کیا تو نے سوچا کہ آج تو اپنے سخت ترین دشمن شیطان اور اس کے لشکریوں کو سنگریزے مار رہا ہے؟ شبلی: نہیں قبلہ۔ امام سجاد: جب تو اپنے بال کٹوا رہا تھا کیا تو نے گمان کیا
کہ تو ہر قسم کی گندگی اور ناپاکی سے باہر آ رہا ہے اور تمام گناہوں سے پاک ہو رہا ہے اور ایسے ہو رہا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ شبلی نہیں قبلہ، امام سجاد جب تم مسجد خیف میں نماز ادا کر رہے تھے، کیا اس وقت تمہارے ذہن میں تھا کہ سوائے مخالفت خدا کے کسی اور چیز سے نہیں ڈرو گے اور خدا کی رحمت کے علاوہ کسی اور سے امید نہیں رکھو گے؟ شبلی نہیں قبلہ، امام سجاد جب تم قربانی کے جانور کو ذبح کر رہے تھے، کیا اس وقت تم نے تصور کیا تھا کہ تم تمام طمع اور لالچ کے گلے پر چھری چلا رہے ہو اور اس کام میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پیروی کر رہے ہو، جنہوں نے اپنے پیارے بیٹے کو اپنے دوست کے حکم سے قربان گاہ میں حاضر کر دیا تھا تاکہ اس کی قربانی پیش کریں؟ شبلی نہیں قبلہ، امام سجاد جب تم مکہ واپس لوٹے اور طواف کعبہ کیا، کیا تم اس وقت تمہاری یہ نیت تھی کہ تم رحمت خدا کے سمندر سے باہر آ رہے ہو اور اس کی بندگی اور اطاعت کے سامنے تسلیم خم کر رہے ہو، اس کی دوستی کو پار کر رہے ہو اور اپنے فرائض ادا کر کے اس کا تقرب حاصل کر رہے ہو؟ شبلی نہیں قبلہ، امام سجاد بس حقیقت میں تم مینا تک نہیں پہنچے اور شیطانوں کو پتھر نہیں مارے، اپنے سر کے بال نہیں کٹوائے، اپنی قربانی کو ذبح نہیں کیا اور پروردگار کا تقرب حاصل نہیں کیا۔ ان تمام باتوں کو سننے کے بعد شبلی پریشان ہو گیا اور حسرت بھری نگاہوں سے ان اعمال کو سوچنے لگا جو اس سے دوران حج فوت ہو گئے تھے۔ یہ روایات فضیلت حج اور اسرار حج کے بارے میں تھیں، لیکن جبرائیل کی آرزو تو تھی کہ وہ حاجیوں کو مراسم حج کے دوران پانی پلائیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام مناسک حج کے دوران حاجیوں کو صرف پانی پلانے کی آرزو کیوں کر رہے ہیں۔ اس کا جواب پانی پلانے کی اہمیت کے بارے میں مختلف روایت سے ملے گا۔ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہترین صدقہ لوگوں پر احسان یعنی پانی پلانا ہے۔ ہم اپنا بیان یہاں پر روک رہے ہیں اور انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اس پانی پلانے کی فضیلت کو واضح کریں گے انشاءاللہ۔